अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है नौजवान साइकोलॉजिस्ट अफशीन जहरा साहिबा, अफशीन अली साहिबा। आप लोग मेरे व्यूअर्स जो हैं वो बड़े हैरान होंगे कि कहाँ तो ये डिफेंस के मामलात को डिस्कस कर रही थी, कहाँ ये पॉलिटिक्स के मामलात को डिस्कस कर रही थी, और आज ये हमारे नफ्सियात की जानिब चली गई है। तो हमारा ताल्लुक है खबर से, और डिप्रेशन भी एक अब आज के दौर में एक बड़ी खबर सी बन गई है। आपने देखा है कि इस डिप्रेशन में मुब्तला होने के बाद लोग खुदकुशी कर लेते हैं, और इसी सिलसिले को, इसी मामले को हम डिस्कस करने वाले हैं अपने नौजवान माहिर नफ्सियात अफशीन जहरा से। अस्सलाम वालेकुम अफशीन जहरा, पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे लिए वक्त निकाला। वालेकुम अस्सलाम कमल जहरा, और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने चैनल पे इनवाइट किया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी कि आपने मुझे इस काबिल समझा और इस चैनल पे इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। अच्छा अफशीन, पहले तो मुझे ये समझाइएगा कि ये डिप्रेशन और एंजाइटी के दरमियान जो फर्क है ये क्या है? ठीक है, देखें, मुख्तलिफ साइकोलॉजिकल टर्म्स हैं जिसमें ऐसा कोई ऐसा फर्क नहीं है, लेकिन बिल्कुल माइनर लेवल पे वो डिफरेंसेस होते हैं जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। एक होता है स्ट्रेस, एक होती है एंजाइटी, और एक वर्ड यूज होता है डिप्रेशन। हम नॉर्मली अपनी सोसाइटी में बहुत लोगों से ये वर्ड सुन रहे होते हैं कि मैं डिप्रेशन का शिकार हो गई हूँ या मैं डिप्रेशन का शिकार हो गया हूँ। तो देखिए, डिप्रेशन जो है वो एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसका एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होता है। उसकी कुछ मतलब क्राइटेरिया में कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि जब तक वो पूरी नहीं होंगी, जब तक हम उसको डिप्रेशन नहीं कहेंगे, वो सिर्फ स्ट्रेस कहलाएगा। इसका क्या फर्क है मैं वाजे कर देती हूँ आपको। देखें, स्ट्रेस ये होता है कि कोई भी टेंशन हमें हो, कोई भी जैसे डेली रूटीन में कोई भी ऐसा स्ट्रेसर, कोई भी ऐसी परेशानी हमें लाहक हो कि जिसको लेके हमारा जहन जो है वो बोझल हो जाए और हमें ठंडे पसीने आने लगे, या जो इस तरह की चीज़ें, ये स्ट्रेस कहलाती हैं। लेकिन हम इसको डिप्रेशन हरगिज़ नहीं कहेंगे। डिप्रेशन हम जब कहते हैं कि जब 2 हफ्ते तक, 2 वीक्स तक लगातार इसी तरह की कैफियत, मायूसी की कैफियत और नींद में खराबी और भूख में खराबी, कंटिन्यूसली 2 हफ्ते तक ये कैफियत जब रहती है, तब इसको डिप्रेशन डायग्नोज किया जाता है। ठीक है। अच्छा, हमारा चूंकि हम एक नाखवानदा सोसाइटी है, तालीम की हमारे पास बहुत कमी है। हम एक चीज ये देख रहे होते हैं कि एक बंदा है वो चढ़ा चुपचाप अचानक से चुप हो गया है। तो हमारे जो इर्द गिर्द के माहौल वाले हैं ना, माहौल के लोग हैं जो हमसे वाबस्ता होते हैं, वो बजाय ये कि हमारी दादरसी करें या आपके हमसे पूछें कि भाईजान आपके साथ क्या मामला चल रहे हैं, वो आपको मुख्तलिफ किस्म के अल्फाज से नवाजने लगता है। कोई कहता है कि जी ये हमारी खुशी से जल गया है, कोई कहता है कि जी ये तो लगता है कि ये हसद कर रहा है, या ये मुख्तलिफ किस्म के नाम देने लगते हैं। जो एक मुतासिर शख्स होता है उस तक पहुँचते तो उसकी जो वो, अगर वो एंजाइटी में मुब्तला होता है तो वो डिप्रेशन की तरफ चला जाता है। तो मुझे बताइए जी, हमारे इर्द गिर्द के ये माशरती रवैये हैं, ये कितने सहूलत कार है एक डिप्रेशन के मरीज को खुदकुशी के अवामिल तक पहुंचाने की? ये जो देखिए, जो ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, ये जो आप कह रही हैं कि होता ये है कि लोगों के रवैये उस बंदे के साथ जो पहले बेहतर चल रहा होता है और आहिस्ता आहिस्ता कोई किसी भी वजूहत की वजह से वो अलग थलग हो जाता है या उसकी बिहेवियर में कोई चेंजेस आती हैं, तो बजाय इसके कि एनवायरमेंटल जो लोग हैं वो उसको सपोर्ट करें, उल्टा उसको उल्टे सीधे अकाबात देने लगते हैं। ये बहुत नॉर्मल हमारी सोसाइटी में देखा जाता है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ऐसे सब लोगों को ये कहूँगी कि अगर आप किसी के साथ अच्छा नहीं कर सकते तो कम से कम किसी के साथ बुरा भी ना करें। अगर आप किसी को 2 अच्छे अल्फाज नहीं बोल सकते या आप किसी को 2 अच्छे लफ्ज़ बोल के खुश नहीं कर सकते, तो कम से कम ऐसा भी ना करें कि अपने अल्फाज से आप किसी को गमगीन करें। क्योंकि दीन का मतलब ये एक बहुत बड़ा गुनाह है कि अगर आपकी ज़बान से किसी को तकलीफ हो, जैसे हज़रत अली अलैहिस्सलाम का मैं यहाँ पे कोटेशन बताना चाहूँगी। उनका कोट है कि इंसान जो है वो अपनी ज़बान के नीचे छुपा हुआ है। जो अपनी ज़बान से अगर वो अच्छे अल्फाज बोल रहा है तो वो उसकी शख्सियत ज़ाहिर है अच्छी है, और अगर वो ऐसे अल्फाज अपनी ज़बान से अदा कर रहा है जिससे किसी दूसरे को तकलीफ हो रही है, तो फिर उससे बुरा शख्स कोई नहीं। लिहाजा इसमें जब हमें ऐसा लग रहा हो कि हमारे माशरे में कोई ऐसा बंदा है जो पहले नॉर्मल चलता था, लेकिन अब किसी भी वजह की वजह से, वो वजूहत हमें नहीं पता, उन वजूहत की वजह से उसका बिहेवियर चेंज हो गया है, तो सोसाइटी के जो लोग हैं उनको वो बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं, और उनके कुछ जुमले, उनका दिलासा, उनके अच्छे अल्फाज
کیا پتا کہ اس شخص کو واپس دوبارہ اپنی اس زندگی میں واپس لے آئیں کہ جو وہ کھو چکا تھا جو لائف. تو ایسے ایک تو میں یہاں پر ایک مشورہ سب کو یہ بھی دینا چاہوں گی کہ ہم نے جنرلی کیا کیا ہے ہم سب نے کہ ہم سب نے جو ہماری لائف کا ریموٹ ہے وہ ریموٹ ہم نے سوسائٹی کے ہاتھ میں دے دیا ہے. تو پلیز وہ اپنے ہاتھ میں رکھیں, سوسائٹی کے ہاتھ میں نہ دیں. یہ میں ایک جنرل بات کر رہی ہوں نارمل لوگوں کے لیے. لیکن وہ شخص جو نارمل نہیں ہے, جو تھوڑا سا ڈپریشن کی طرف جا رہا ہے یا اس کو اپنے جذبات پر یا اپنے ایموشنس پر قابو نہیں ہے, اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ بندہ کسی نہ کسی پریشانی سے دوچار ہے, تو اس وقت سوسائٹی کا یہ رول ہے کہ وہ پلیز ایسے الفاظ ادا کرے, صرف اچھے الفاظ ہی اس کو واپس اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں. اس کے لیے کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوگا, اس کے لیے آپ کو کچھ اپنی کرے گا, صرف ذرا سی مسکراہٹ اور ذرا کے الفاظ ہوں گے اور سامنے والے کی زندگی اچھی ہو جائے شاید اس وجہ سے. بالکل. ہمارے یہاں بہت سے واقعات یہ بھی دیکھنے میں آئے, باقاعدہ رپورٹ ہوئے ہیں کہ کچھ جرائم پیشہ عناصر اس لیے جرائم کی جانب چلے گئے کیونکہ وہ کسی نہ کسی صورت سے ڈپریشن کے مریض تھے. کچھ لوگ ہیں جو سیکس کی جانب چلے جاتے ہیں, اپنے آپ کو ذہنی دباؤ میں ہوتے ہیں, تو وہ اس طریقے سے اپنی کوئی تسکین انہیں ملتی ہے. مجھے سمجھائیے گا کہ جو جرائم پیشہ عناصر ہیں جب ان کو کوئی وہ جرم کر دیتے ہیں, اوبیسلی وہ جیل کی طرف جاتے ہیں, تو کیا ہمارے جیل خانہ جات میں کیا کسی ماہر نفسیات کو حکومت وقت کو مطلب جیل خانہ جات کی انتظامیہ کو کسی ماہر نفسیات کو رکھنا, باقاعدہ ماہر نفسیات کی ٹیم کو رکھنا ضروری ہے یا نہیں, اور یہ اقدام کیسا رہے گا؟ اور دوسری ساتھ میں اسی کے ساتھ میں دوسرا سوال کرتا ہوں, سوری سوال لمبا ہو رہا ہے, ایک ذیلی سوال بھی ساتھ کرتی چلوں کہ ہماری سوسائٹی سیکچوئل اس طرف بہت جا رہی ہے, اور ہمارے یہاں کرائم نظر آ رہے ہیں, تو اسکول انتظامیہ کو کیا ضروری نہیں ہو گیا ہے موجودہ دور میں کہ وہ ماہر نفسیات کے ساتھ ایک آدھ سیشن ہفتے میں ایک آدھ یا مہینے میں ایک آدھ سیشن بچوں کا کروائے, جہاں بچے اپنی تمام وہ باتوں کو شیئر کر سکیں جس کی وجہ سے وہ کسی نہ کسی تناؤ کا شکار ہوتے ہیں یا کسی نہ کسی گھبراہٹ میں آ کے کسی کے ساتھ بلیک میل ہو جاتے ہیں. جی, پہلا جو آپ کا سوال تھا کہ انتظامیہ کو کیا رول پلے کرنا چاہیے, تو دیکھیں ہماری انتظامیہ کو یہ چاہیے کہ اس طرح کی ورکشاپ, ایسی سیشنز, اس طرح سے اس کی اویلیبلٹی اتنی آسان ہو کہ ہر بندہ, ہر عام بندہ بھی سمجھ سکے کہ یہ ڈپریشن کے مسئلے ہیں یا جو ڈفرینٹ سائیکولوجیکل پرابلمس ہیں ان سے کس طرح سے بچا جا سکتا ہے. کیونکہ دیکھیں ہر کسی کو یہ سہولت فراہم نہیں ہے کہ وہ آسانی سے سائیکیٹرسٹ کے پاس جا سکے یا سائیکالوجسٹ کے پاس جا سکے کاؤنسلنگ کے لیے. تو لہٰذا ہماری انتظامیہ کو, ہماری حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ اس طرح کے فورم, اس طرح کے پلیٹ فارمس مہیا کرے کہ جہاں پر لوگوں کو یہ آگاہی دی جائے کہ جو نارمل ڈیلی روٹین کی جو پرابلمس ہوتی ہیں, جو ایشوز ہوتے ہیں, ان کو کس طرح سے سالو کر سکتے ہیں. اور اس کے بارے میں ظاہر سی بات ہے ایک ماہر نفسیات, ایک سائیکیٹرسٹ, ایک سائیکالوجسٹ, ایک کاؤنسلر, یہ سب مل کر بہت اچھا رول پلے کر سکتے ہیں. تو ہماری انتظامیہ کو, ہماری حکومت کو ایسے پلیٹ فارمز اور ایسے فورمز مہیا کرنے چاہیے کہ جہاں پر اس کی آگاہی دی جا سکے. اچھا, دوسری آپ نے جو یہ بات کی سیکشول ابیوز کی, تو دیکھیں ریسرچرز نے یہ بتایا ہے کہ بہت سے جو ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں اس کی ایک بہت بڑی وجہ سیکشول ابیوز ہوتی ہے. کافی ڈپریشن کے مریضوں میں دیکھا گیا ہے یا تو بچپن میں یا ان کی جوانی میں یا ان کے لائف اسپین میں کوئی نہ کوئی آیا ہوتا ہے کہ جب وہ سیکشول ہوتے ہیں. اور ہمارے معاشرے میں یہ جو ورڈ ہے یہ اس کو تھوڑا استعمال کیا گیا, مطلب یہ زبان سے نکلتا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ کون سی بات کریں گے, یہ سرے عام یہ کون سی سیکس کی بات. تو اب جو دور آتے ہیں اس دور میں میڈیا ایکسپوجر بہت زیادہ ہے. آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے, نیٹ براؤزنگ, انٹرنیٹ براؤزنگ کسی بچے کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. بالکل. اگر ہم اس کے پچھلے دور میں جائیں, پرانے دور کی بات کریں, تو کیا ہوتا تھا, ایک ٹائم پیریڈ ہوتا تھا کہ ہمیں اتنی دیر کی ٹی وی دیکھنا ہے اور ریموٹ جو ہے وہ ہمارے ہاتھ میں ہوتا تھا یا ہمارے پیرنٹس کے ہاتھ میں ہوتا تھا, وہ ڈیل کر رہے ہوتے تھے. آج دور بالکل ہو گیا ہے. آج جو ریموٹ ہے ہمارے پیرنٹس کے ہاتھوں میں نہیں, بلکہ بدقسمتی سے, یہ میں بدقسمتی کہوں گی کہ ہم سب نے, میں خود اس میں شامل کروں اپنے آپ کو, ہم سب نے بچوں کے ہاتھوں میں موبائل کو دے دیا ہے, نیٹ انٹرنیٹ براؤزنگ انتہائی آسان کر دی ہے. لہٰذا اس دور میں نہایت ضروری ہے کہ یہ جو سیکس کی جو تعلیم ہے, جو آگاہی ہے, یہ بچوں کو, بڑوں کو, جوانوں کو, سب کو دینی چاہیے
کہ کون سا ٹچ ہو جو ہم کیا کہتے ہیں، ایک چیز میں کمپین چلی بھی تھی لیکن پھر وہ دوبارہ سے اتنا زیادہ ٹچ اور بیڈ ٹچ والی. تو بچوں کو اس بارے میں بتانا چاہیے کہ سیکسول ابیوز کس طرح سے ہوتے ہیں، بلیک میلنگ جو ہے وہ کس طرح سے کی جاتی ہے. اگر کچھ پیرنٹس بچوں کو اعتماد میں لے کر یہ بات بتائیں گے تو بچے کبھی بھی بلیک میل نہیں ہوں گے. میں نے اپنے پہلے کے جو سیشن کیے، پیرنٹنگ کی میں نے سیشن کیا تھا، تو اس میں نے یہی بات کہی تھی کہ پیرنٹس ایسا ماحول دیں بچوں کو کہ وہ اپنی ہر بات آ کے پیرنٹس سے شیئر کریں. اگر بچے ہر بات پیرنٹس سے شیئر کریں گے تو آف کورس سیکسول ابیوسز ہیں یا جو اور دوسرے اس طرح کے مسائل ہیں بلیک میلنگ کے، اس سے بچے بچیں گے. اور آگے جا کے وہی بچے تھے ڈپریشن کا یا او سی ڈی آبسیسو کمپلسیو ڈس آرڈر ہے یا ڈفرینٹ سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز ہیں، اس کا شکار انشاءاللہ نہیں ہوں گے. اچھا افشین، اصل میں ہمارے یہاں ایک یہ بھی سلسلہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ جب اگر ہم جسمانی کوئی ہمیں طبیعت خراب ہوتی ہے، ہماری نزلہ ہوا زکام ہوا تو ہم معالج کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. مگر ہمارے یہاں ایک عجیب سی ایک روایت ہے کہ اگر ہم ہمارے نفسیات کی جانب رجوع کریں تو ہمارے یہاں ارد گرد کے لوگ کہتے ہیں ارے لو جی یہ تو پاگل ہو گیا. تو یہ تمام تاثر ختم کرنے کے لیے کس قسم کی میڈیا کو اسپیشلی کیسی کیمپین کرنی چاہیے کہ اگر ہم ماہرین نفسیات سے رجوع کر رہے ہیں تو اس کا مقصد یہ نہیں کہ وہ پاگل ہو گیا ہے. ذہن کو ہمارے دماغ کو بھی ایک اچھی صحت کی ضرورت ہوگی جب یہ باڈی پہ اچھے افیکٹ پڑیں گے. میڈیا کو کس طریقے سے اس میں رول پلے کرنا چاہیے آگاہی کے حوالے سے؟ یہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے اور بہت اچھی بات آپ نے کہی کہ حقیقت میں ایسا ہی دیکھا گیا ہے سوسائٹی میں کہ ڈاکٹر کے پاس جانا تو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے کہ بڑے سے بڑے ڈاکٹر کو دکھانا، جتنے بڑے ڈاکٹر کو دکھایا اتنے فخر کی بات ہوتی ہے ہم لوگوں کے لیے. لیکن جہاں بات آئی سائیکیٹرسٹ کی یا سائیکالوجسٹ کی تو وہ پھر لوگ چھپانے لگتے ہیں کہ نہیں کسی کو پتہ نہ چلے کہ ہم سائیکالوجسٹ کے پاس یا سائیکیٹرسٹ کے پاس جا رہے ہیں. کیونکہ ہمارے معاشرے میں آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہی ہوتا ہے کہ اسٹگما لگا دیا جاتا ہے کہ یہ شاید پاگل ہو گیا ہے جو سائیکالوجسٹ سائیکیٹرسٹ کے پاس جا رہا ہے اس کے پاس چکر لگا رہا ہے. تو سائیکالوجسٹ ہوں، کاؤنسلرز ہوں، سائیکیٹرسٹ ہوں، وہ صرف پاگلوں کا علاج نہیں کرتے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑا مسکنسیپشن ہے اور اس مسکنسیپشن کے لیے میں نے بھی سوچا تھا کہ میں آگے ایک دو سیشنز اپنے کروں گی اس بارے میں، آپ نے جو یہ سوال کیا ہے. اور میڈیا کو یقیناً بالکل آپ نے صحیح کہا، میڈیا کو یقیناً رول پلے کرنا چاہیے کہ وہ اس بات کی آگاہی دے کہ سائیکالوجسٹ سائیکیٹرسٹ کے پاس جانے والا پاگل نہیں ہوتا. اور اس طرح کے جو ایشوز ہیں وہ نارمل لائف میں ہم سب کے ساتھ ہو رہے ہوتے ہیں. ایک سائیکالوجسٹ سائیکیٹرسٹ والے ایشوز سے گزر رہا ہوتا ہے اور یقیناً گزرتا ہے کیونکہ وہ بھی ظاہر انسان ہے. ایسا نہیں ہے کہ بس وہ کیا کہتے ہیں صرف پاگلوں کا علاج کر رہا ہے بیٹھ کے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ایک کاؤنسلر جو ہے وہ ایک ہمیں یہ سکھاتا ہے، یہ بتاتا ہے کہ کس طرح سے اپنی لائف کو آپ اچھا کر سکتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم سائیکالوجی سے یہ خوش رہنا سیکھتے ہیں تو ہم کس طرح خوش رہ سکتے ہیں. بالکل ہے اسٹریسرز تو سب کی لائف میں ہیں، لیکن ان پریشانیوں کے ساتھ کس طرح سے خوش رہنا ہے، ان پریشانیوں کو کس طرح سے ایکسیپٹ کرنا ہے، ان پریشانیوں میں کون سی ایسی ریلیکسیشن ٹیکنیکس ہیں یا کون سی ایسی ایکسرسائزز ہیں جو ہمیں کرنی ہے جس سے ہماری زندگی مزید بہتر ہو سکے یا ہم اس مایوسی یا جو غمگین ماحول میں چلے جاتے ہیں اس سے باہر نکل سکیں. یہ تمام چیزیں ایک سائیکالوجسٹ بتاتا ہے. یہاں کوئی شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے. بالکل. اچھا میں آخری سوال آپ سے کرتی چلوں اور بلکہ میں ایک ٹپس لینا چاہوں گی اس حوالے سے کہ جب انسان ڈپریشن میں یا انزائٹی میں جا رہا ہوگا تو اس کو کون سی ایسی ایکسرسائز یا کون سی ایسی ایکٹیویٹی کرنی چاہیے جو اس کو زندگی کی طرف لائے، اب خود وہ اس قسم کا کام کرے کہ وہ خود زندگی کی طرف آئے بنسبت اس کے کہ کوئی دوسرا مددگار کی اسے ضرورت پڑے کہ پہلے اگر وہ خود ہی قدم بڑھا لے تو زیادہ بہتر ہوگا. جی ٹھیک ہے، یہ بھی بہت اچھا سوال آپ نے کیا. بالکل ہم سب کو اس بات کی آگاہی ہونی چاہیے کہ اگر ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ ہم ڈپریشن یا اسٹریس کی طرف جا رہے ہیں اور ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم فی الحال کسی سے یہ بات ڈسکس نہ کریں، ہم کسی سے شیئر نہ کریں، ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم خود اپنے لیول پر ہی مسئلے کو سارٹ آؤٹ کر کے اور مسئلے کو حل کریں. تو دیکھیں اس کے لیے کرنا کیا ہے. سب سے پہلے اسٹیپ پہ تو یہ کریں کہ جو مسائل زندگی میں آ رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ اسٹریس ہو رہے ہیں، پہلے ان مسائل کو سوچیں اور سمجھیں اور ایکسیپٹ کر لیں کہ ہاں بھائی یہ مسئلے ہیں جو کہ میری زندگی میں اب آ چکے ہیں. فرسٹ آپ نے کیا کیا، اس کو مینٹلی طور پہ آپ نے اس مسئلے کو ایکسیپٹ کر لیا. جب آپ نے اس مسئلے کو ایکسیپٹ کر لیا
ہر طرح سے آپ نے مان لیا کہ ہاں یہ مسئلہ میرے ساتھ آ چکا ہے. اب اس کے بعد آپ کو اپنے اوپر اعتماد اور بھروسہ ہونا چاہیے. اپنے اوپر یہ بھروسہ رکھیں کہ میں اس مسئلے سے باہر نکل سکتا ہوں, کیونکہ مجھے خدا نے اشرف المخلوقات بنایا ہے. اس لیے میں کوئی مسئلہ میرے آگے کچھ بھی نہیں ہے. اور امید کا دامن کبھی نہ چھوڑیں, مایوسی کی طرف بالکل بھی نہ جائیں. ہمیشہ امید کا دامن اپنے ساتھ رکھیں آپ, اور میں اس مسئلے سے انشاءاللہ نکل جاؤں گا. اب میں آپ کو تھوڑی سی کچھ ایکسرسائز بتاتی ہوں کہ کیا ایکسرسائز کریں. جی ایک تو پریشانیاں زندگی میں ہے نا, اگر آپ کو کوئی ایسا بندہ, کوئی ایسا کاندھا مل جائے کہ جس پہ سر رکھ کے آپ رو سکیں اور آپ اس سے اپنے مسئلے شیئر کر سکیں. دس از کالڈ کتھارسس. یہ کتھارسس جو ہے وہ ایک بہت, مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ سب سے بڑا حل ہے ہمارے مسائل کا. کتھارسس مطلب کہ جو پریشانیاں ہمارے اندر ہیں ان کو باہر نکالنے کا نام ہے کتھارسس. اب ان کو کیسے باہر نکال سکتی ہیں؟ نمبر ایک تو یہ کہ ہمیں کوئی ایسا کاندھا مل جائے, ہمیں کوئی ایسا بندہ مل جائے جو ہمیں لگے ہم ایسا سنسیئر ہے, ہم اسے شیئر کر سکیں. اگر آپ کو ایسا کوئی بندہ اویلیبل نہیں ہے, اگر آپ کو کسی کا ایسا ٹرسٹ نہیں ہے کہ آپ جس سے اپنی باتیں شیئر کر سکیں اور آپ کی باتوں کو سن سکے, تو ٹھیک ہے, چھوڑیں. آپ کیا کریں, آپ پیپر اٹھائیں اور پینسل اٹھائیں اور آپ پینسل سے اپنے سارے مسائل اس پیپر پہ لکھ دیں. ٹھیک ہے. سارے مسائل آپ نے لکھ دیے, مطلب وہ مسائل کسی نہ کسی لیول پر آپ کی باڈی سے, آپ کے مائنڈ سے باہر آنے چاہیے. ٹھیک آپ ہے. کا لکھنے کے دوران آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ آپ روئیں تو آپ روئیں, آپ کھل کے رو لیں ان مسئلوں پہ جو مسئلے آپ کے ساتھ ہیں. آپ نے ان مسئلوں کو اپنے اندر سے باہر نکالا. اگر کسی کو بتا نہیں سکی تو آپ نے لکھنے کے ذریعے باہر نکال دیا. اگر آپ کو پینٹنگ کا شوق ہے تو جو مسئلے آپ کے ارد گرد آپ کی زندگی میں ہیں تو آپ پینٹنگ کے ذریعے پینٹ کریں ان مسئلوں کو, ان پہ کلر بھریں, ان پہ کلرنگ کریں, اور ان مسئلوں کو اگر آپ ڈرائنگ کے ذریعے لکھ سکتی ہیں. یہ جو تھیراپی ہے نا, ہمیں بظاہر لگ رہا ہوگا شاید کہ یہ کیسی بچکانہ بات ہے کہ اپنے مسئلوں کو لکھ دیں یا اپنے مسئلوں کو پینٹ کر لیں. یہ آپ اس چیز کو پریکٹس کر کے دیکھیے گا, اس کا یقیناً آپ کو حل نظر آئے گا. اور آپ ان مسئلوں کو اپنی باڈی سے, اپنے مائنڈ سے باہر نکالیں. اس لیے کام دوسرا یہ کہ ورک آؤٹ کریں, ایکسرسائز کریں. اگر ایکسرسائز ورک آؤٹ نہیں ہے تو واکنگ کریں. اور واکنگ جتنا آپ واک کر رہے ہو تو واک کے دوران آپ ایک چکر ادھر لگا رہے ہیں تو آپ سوچیں میرے ایسے کیا مسائل ہیں زندگی میں جن کی وجہ سے میں اسٹریس نہیں ہو رہا ہوں. دوسرا چکر لگائیں تو آپ یہ سوچیں کہ یہ مسائل ہے تو کوئی بات نہیں, میرے اندر اتنی ایبلٹی ہے, میرے اندر اتنی ایبلٹی ہے کہ میں ان تمام مسئلوں سے نمٹ سکتا ہوں. مجھے جیسا کہ میں نے پہلے کہا, اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے تو میں کیوں ان مسئلوں کے آگے ہار مان کے بیٹھ گیا. مجھے ان مسئلوں سے نمٹنا ہوگا اور انشاءاللہ میں یقیناً ان مسئلوں سے نمٹوں گا. اور میں یہاں پر آپ کو دین کا مسلم ایک بہت اچھا حل بتاؤں جو میں خود سے پریکٹس کرتی ہوں. جس وقت میں ہوں تو میں آپ کو خدا سے جا کے, خدا نے کیا کہا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم مجھ سے بات کرو, تم نماز کے ذریعے مجھ سے بات کرو, اور اگر تم چاہتے میں تم سے بات کروں تم قرآن کھولو اور قرآن پڑھو. نیپولین جو تھا اس کے پاس فیم, شہرت تھی, پیسہ تھا, طاقت تھی, سب کچھ تھا, لیکن اس نے اپنے آخری وقت میں کیا کہا کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں 6 دن بھی خوشی کے نہیں گزارے. جبکہ ہم نے کیا دیکھا تو اس کے پاس سب کچھ تھا. ہم دوسری طرف آتے ہیں, اب ہیلن کیلر کو دیکھیں. ہیلن کیلر کا آپ جانتی ہیں, ڈیف, بلائنڈ, ڈمپ, اندھی, گنجی, بہری, سب کچھ. بظاہر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جو نعمتیں ہمارے پاس ہیں ان کے پاس وہ نعمتیں نہیں تھیں, لیکن ہیلن کیلر کا وہ جملہ کہ the life is so beautiful, کہ میں نے زندگی کو بہت خوبصورت پایا. تو مقصد کیا ہوا کہ زندگی میں پریشانیاں, مسائل سب سے ہوتے ہیں, ہم ان مسئلوں کو کس طرح سے لے رہے ہیں, ہم زندگی کو کس طرح لے رہے ہیں. ہم اس کی بلیک سائڈ دیکھ رہے ہیں زندگی کی یا وائٹ سائڈ دیکھ رہے ہیں. اگر وائٹ سائڈ دیکھیں گے تو ہمیشہ خوش رہیں گے, اور اگر ہم صرف بلیک سائڈ سے رکھیں گے تو ہم زندگی میں کچھ نہیں رکھ سکتے. بالکل وہی والی بات ہے نا کہ گلاس, کسی نے کہا گلاس بھرا ہوا ہے, گلاس پانی سے بھرا ہوا ہے, کسی نے کہا کہ آدھا بھرا ہوا ہے. تو یہ اپنا اپنا پرسیپشن ہے کہ کس طریقے سے کسی بھی معاملات کو لیتے ہیں. تھینک یو سو مچ افشین زہرا, آپ نے مجھے اپنے قیمتی وقت سے نوازا.